अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, आज की इस नशिस्त में हम 21वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश करना चाहेंगे। सूरह अनकबूत के आखिरी में एक जो बड़ी अहम बात बताई गई, उससे अंदाज़ा होता है कि इंसान अगर अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और की पूजा और परस्तिश करे तो उसका कितना नुकसान होगा। अनकबूत असल में कहते हैं एक मकड़ी को, स्पाइडर। तो मकड़ी की आपने देखा होगा कि मकड़ी का नेट, उसका जाला, उसकी कितनी ताकत होती है। ना वो उसको हवा से रोक सकता है, ना गर्मी और सर्दी से बचाव, ना बारिश से उसके अंदर बचाव का कोई इंतज़ाम होता है। वो लोग जो अल्लाह ताला के दरबार को छोड़कर किसी और के दरबार का सहारा तलाश करते हैं, उनकी मिसाल इसी मकड़ी की सी दी गई कि वो लोग अल्लाह के दरबार को छोड़कर दूसरों का सहारा ले रहे हैं, तो उनकी हैसियत वो मकड़ी के नेट की तरह से है। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, के मकड़ी जब अपना जाला बना लेती है तो बहुत कमज़ोर और नाक़िस जाला होता है। तो इसलिए कहा गया कि अगर अल्लाह को तुम छोड़कर किसी और के दरबार और किसी और का सहारा तलाश करोगे तो वो तुम्हें कभी भी अल्लाह ताला की पकड़ और अजाब से नहीं बचा सकता। तो आदमी को चाहिए कि जो सबसे मजबूत सहारा है उसको तलाश करे, और वो मजबूत सहारा सिर्फ अल्लाह ताला का सहारा है। और अगर वो सहारा मिल जाए तो फिर किसी और दरबार की, दरगाह की, खबर की, खानकाह की, किसी और की आदमी को ज़रूरत बाकी नहीं रहती। फिर हम सब के लिए ये हुक्म दिया गया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाह, कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो, इक़ामत सलात, नमाज का एहतमाम करो। और नमाज का एक फ़ायदा यहाँ बताया गया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज इंसान को गुनाहों से, बुराइयों से, बेहयाई से रोकती है। और वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का जिक्र एक बहुत बड़ी बात है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, वो जानता है कि क्या कौन कर रहा है। तो इसमें नमाज का एक फ़ायदा बताया गया कि नमाजी इंसान को गुनाहों से बचना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो नमाजी भी होते हैं मगर इसके साथ साथ गुनाह भी जारी हैं, उनके गुनाहों में भी लगे हुए हैं वो लोग। तो क्या कुरान करीम की आयत गलत हो गई? नहीं, कभी भी कुरान की आयत गलत नहीं हो सकती। कुरान अपनी जगह बरहक और सच्चा कलाम है। अगर कोई कसूर है तो वो हमारा अपना है कि वो नमाज जो कुरान चाहता है हम वो नमाज अदा नहीं करते। अगर हमारी नमाजों में वो बरकत पैदा हो जाए तो हमारी नमाज गुनाहों से रोकने का जरिया बनेगी। कैसी नमाज और कब गुनाहों से रोकती है नमाज, उसके लिए चंद बातों का पाया जाना ज़रूरी है। एक तो इखलास है, यानी कोई भी इबादत बग़ैर इखलास के अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं होती। और दूसरी चीज़, उसके अंदर इत्मीनान, संजीदगी चाहिए। नमाज जैसे बाज़ लोगों को आपने देखा होगा उठक बैठक का एक ज़रिया बनाया हुआ है, जिसे ये एक एक्सरसाइज है। नमाज के अंदर खुशू, इत्मीनान ये बहुत ज़रूरी है। रुकू पूरा हो, सजदा पूरा हो, क़ियाम पूरा हो। जल्दबाजी और तेज़ी नमाज के अंदर मतलूब नहीं है। और इसी तरह से तीसरी चीज़ कि नमाज सुन्नत के मुताबिक हो। उसी नमाज में तासीर और बरकत होगी जो सुन्नत के मुताबिक उसकी अदायगी की जाएगी। अगर आप सुन्नत को छोड़कर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज का जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आयत 57 में वही तज़किरा किया गया मौत की याद दहानी का, जो कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर बार बार उसको दोहराया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। जो ज़मीन पर आया वो जाने वाला है, जो फ़ना होने वाला है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो अकेला है जो बाकी रहेगा। कोई बाकी उसके अलावा रहने वाला नहीं है। मगर मरने के बाद क्या होगा? असल सवाल ये है
مرنے کے بعد ہم عالم الغیب جو علیم بذات الصدور ہے رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں گے. وہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور اسی کے مطابق سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا. پھر آیت 65 میں مشرکین عرب کے انداز کو بیان کیا گیا کہ شرک تو کرتے تھے مگر ذرا لیمیٹڈ، محدود پیمانے پر شرک کرتے تھے وہ لوگ. وہ اس طرح کہ نارمل حالات میں وہ شرک کرتے، مگر جب مسئلہ کوئی سیریس ہوتا، سنجیدہ ہوتا، بڑی نوعیت کا ہوتا تو وہ صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے. جیسے کہ یہاں فرمایا گیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی ان کی طغیانی میں، موجوں میں گھر جاتی تو ایک اللہ کو پکارتے. وہاں کوئی دیوی دیوتا یا کسی بت یا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس کو پکارتے، نہ اس کی دعائی دیتے، صرف ایک اللہ کو وہاں پر پکارا کرتے تھے. البتہ یہ ہوتا کہ جب وہ مصیبت سے بچ جاتے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ خشکی پر آ جاتے پھر شرک کرنے لگتے تھے. تو یعنی وہ جو مصیبت میں ایک اللہ کو پکارے اور عام حالات میں دوسروں کی پوجا اور پرستش کرے، اگر وہ مشرک ہے تو جو مصیبت میں بھی دوسروں کو پکارے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو نعرے ہیں، ہمارے پاس جو سلوگنز ہیں، ان کو بھی ذرا آپ چیک کر کے دیکھیے کہ ہم کس کی دعائی دیتے ہیں، کیسے کیسے دعائی دیتے ہیں. مصیبت آ گئی، نہ جانے کون کون سی قبر، خانخواہ، مندر، ٹیمپل اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں اور نہ جانے کس کس کے پھیرے لگاتے ہیں، کس کس کے نام پر نظر و نیاز دی جاتی ہے. پھر بھی ہم سمجھیں کہ ہم مومن ہوں گے اس طرح کرنے سے، تو آپ بتائیے ایمان باقی کہاں رہے گا؟ مشرکین مصیبت میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے اور عام حالات میں وہ شرک کرتے تھے. اور آج کل کے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ہر مصیبت میں، پریشانی میں وہ شرک کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری جو بات سورہ روم کے حوالے سے جو بتائی گئی کہ سورہ روم یہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھنا چاہے تو یہ ایک صورت بھی بہت کافی ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. عام طور پر اس وقت جو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے روم اس کی ایک طاقت تھی اور فارس کی اپنی ایک طاقت تھی، وہاں پر آتش پرستوں کا قبضہ تھا اور یہاں پر عیسائیوں کا تھا، آپس میں دونوں کی چلی رہتی تھی. تو اتفاق ایسے ہوتا کبھی وہ ہارتے کبھی یہ جیتتے. تو ایک موقع پر رومی جو ہے شکست کھا گئے. تو مکے کے مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کیونکہ دونوں قدریں مشترک ہیں. تم بھی مسلمان وحی کی بات کرتے ہو، آسمان کی بات کرتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، اور وہ بھی عیسائی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جو آتش پرست تھے مشرکین ان کو اپنا ہمنوا سمجھتے تھے. اس اعتبار سے ان کی توجہ ان آتش پرستوں کے ساتھ تھی، فائر ورشیپرز کے ساتھ. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب رومیوں کو شکست ہو گئی، وہ لوگ بڑا مذاق اڑانے لگ گئے مسلمانوں کا کہ جیسے وہاں پر عیسائیوں کو شکست ہوئی ہے اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی شکست ہوگی. اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں غلبت الروم، کہ رومیوں کو اگرچہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، کہ وہ چند سالوں کے اندر اندر دوبارہ غالب ہوں گے. یہ پیشن گوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیں. یہاں ایک ہسٹوریکل واقعہ کہ انہوں نے ابو جہل کے ساتھ اس معاملے پہ ایک شرط باندھ لی کہ رومی غالب آ کر رہیں گے، اور پہلے انہوں نے 6 سال کی مدت رکھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، تو 3 سال سے 9 سال کے اندر اندر غالب آئیں گے. حضرت ابو بکر نے اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن کروا لی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ پیشن گوئی تھی اس قوم کے بارے میں جو مغلوب ہو چکی تھی، جو ہار چکی تھی، کہ دوبارہ وہ غالب آئیں گے
اور 9 سال کے اندر اندر غالب آئیں گے۔ اگر قرآن کلام اللہ نہ ہوتا تو اتنی بڑی بشارت اور پیشن گوئی کبھی اس کے اندر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب وہ پوری کیسے ہوئی اس کو آپ دیکھیے کہ بدر کے موقع پر جب مسلمان ادھر لڑ رہے تھے، تقریباً اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو دوبارہ کامیابی عطا فرما دی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کی خوشی دوہری ہو گئی۔ ایک تو اللہ نے بدر میں ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور دوسرے عیسائیوں کو روم میں کامیابی عطا ہو گئی، یعنی رومنز کو وہاں پر کامیابی ملی۔ اور پھر تیسرے قرآن مجید کی جو بشارت ہے وہ لوگوں کے سامنے صحیح ہو کر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی تھی وہ کیسے پوری ہوئی اور کیسے ان کو کامیابی ملی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں سے گفتگو روکی گئی تھی وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر آیت 21 سورہ روم کے اندر فیملی لائف کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مختلف نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ تمہارے لیے تمہاری طرح انسانوں کو جوڑا بنایا۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہے سورہ روم کی آیت 21۔ ہر میاں بیوی گھر میں بیٹھ کر تفسیر کا مطالعہ کرے، دیکھے، کیونکہ یہ تفسیر یہ آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس پہ دیکھیں، چیک کریں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ شادی کا فائدہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، آرام ملے، اطمینان ملے۔ تو شادی کا ایک فائدہ ایک دوسرے کو سکون اور راحت ملنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ بنایا، آپس میں پیار و محبت ہونا چاہیے۔ تیسرا وہ رحمت کا رشتہ بنایا گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت ہو۔ تو یہ تینوں فائدے اس میں بتائے گئے ہیں شادی کے، سکون، رحمت، مودت۔ اگر میاں بیوی کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے تو اس کو دیکھو، اس کو چیک کرو۔ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے گھر میں سکون مل رہا ہے، مودت اور رحمت کی فضا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ عام طور پر یہاں میٹریمونیل کیسز، رشتے ناتوں کے اندر دراڑیں اور یہ جو خاندانی ویلیوز ہیں کس تیزی کے ساتھ زوال کا شکار ہیں، اور اس کے اسباب اس کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات جو بتائی گئی آیت 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو فساد مچا ہوا ہے، جو گڑبڑ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں طوفان آ گیا، بستیوں کے بستیاں بہہ گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں زلزلہ آیا اور اس کے نظر میں کئی گاؤں زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آفت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، مگر اس کے باوجود اصلاح اعمال کی ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے لیے اصلاح کا جو پہلو ہونا چاہیے وہ نہیں لیتے۔ پھر سورہ لقمان کے شروع میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، اس کو ہم ذرا گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھیں، سمجھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں ایسی چیزیں لیتے ہیں، ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے دین سے ان کو دور کرنے والی ہیں۔ تو اس کے اندر علماء اور مفسرین نے جو مختلف چیزیں لکھی ہیں ان میں سے ایک آلات موسیقی ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں لوگوں کو گمراہ کرنے، راہ راست سے بھٹکانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس وارننگ دی تھی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت سے پہلے بعض حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. ان میں سے بعض کا ذکر آپ نے نام لے کر کیا، جیسے خمر، شراب، انٹاکسیکیشن، اسی طرح سے زناکاری، اسی طرح سے ریشمی لباس مردوں کے لیے، سلک کا لباس مردوں کے لیے، اور المعازف یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ، آلات موسیقی، اس کو بھی لوگ اپنے لیے قیامت سے پہلے حلال اور جائز کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہتا ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں، سورہ لقمان ضرور پڑھ لیا کریں. سورہ لقمان میں کیا پیارا انداز اور کیا پیارا اسلوب بتایا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، کچھ ہدایتیں دیں. کیا ہدایتیں ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ. سب سے پہلی ہدایت، بیٹے شرک نہ کرو. کیوں شرک نہ کرو؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. شرک سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھائیں، توحید کی عظمت ان کے دماغ میں اتاریں تاکہ شرک سے نفرت ہو، اصلاح عقیدہ اور اصلاح اعمال کی فکر کریں. اور اس کے بعد جو دوسری باتوں کی انہوں نے تاکید کی، ان میں سے ایک کہ بیٹے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر معاملہ کرو ان کے ساتھ. حتیٰ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور صرف یہی نہیں کہ وہ مشرک ہیں، بلکہ اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہارڈ ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی غلط راستے پر لگا دو، تم ان کی غلطیوں کو نہ مانو مگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کی برائی کو دیکھ کر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ برائی کرو. یعنی اگر والدین مشرک بھی ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے والدین کے مقابلے میں اف تک کر دو، اور نہ ہی تم ان کو جھڑکو، نہ ناراضگی کا، غصے کا اظہار کرو. والدین جنت کو لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. والدین کو غنیمت سمجھو، یہ ٹکٹ ہے جنت کا، جنت میں لے جانے کا ان کو ذریعہ بناؤ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ تکبر مت کرو، اس لیے کہ غرور شیطان کو جنت سے نکالا، غرور کی وجہ سے شیطان جہنمی بنا. تکبر یہ شیطانی صفت ہے. اللہ تعالیٰ مغرور بندوں کو، گھمنڈی بندوں کو پسند نہیں فرماتے. پھر کہا کہ تم نماز کی پابندی کرو. والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی نماز کو چیک کریں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا 7 سال سے ان کو ٹریننگ دو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس پر اب سختی کرو. نماز کے مسئلے میں کوئی غفلت نہ ہونے پائے، نماز میں کوئی سستی نہ ہو. نماز چیک کرو، سنو کیسی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ خیر کو پھیلاؤ، شر کو روکو جتنا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے کہا کہ تم صبر کیا کرو. دین کے مسئلے میں بھی، معصیت کے مقابلے میں، گناہوں کے مقابلے میں بھی صبر کا مظاہرہ کرو. اور دعوت دین کے مسئلے میں لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان کو برداشت کرنا سیکھو، اور اپنی آواز اس کو صحیح استعمال میں لے آؤ. چیخنا چلانا بے مقصد کے، بری آوازیں نکالنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. یہ جو چند وصیتیں کی گئیں، خاص نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. دراصل جیسے قرآن کریم میں ہم بار بار کہتے ہیں، یہ شیشہ ہے ہمارے لیے. والدین کو چاہیے کہ یہ تربیت کا اصول بنا لیں، اپنا چارٹر بنا لیں گھر کے اندر، تاکہ اپنے بچوں کی تربیت اس ذریعے سے وہ کر سکیں. پھر اس کے بعد کچھ باتیں جس کو حدیث میں مفاتیح الغیب کا نام دیا گیا، سورہ لقمان کی آخری آیت،
کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن میں یہاں 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، البتہ آپ نے اس کی کچھ علامتیں بتائیں، نشانیاں بتائیں۔ وہ نشانیاں 2 طرح کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں اور ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ بہت سی نشانیاں ہو چکی ہیں اور صرف جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں گویا کہ باقی ہیں۔ اب ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ جانے کہ کب آنے والی ہے، مگر اس کی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ تیاری اصلاح ایمان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کے ذریعے سے موت کی تیاری ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات جو بتائی گئی، موسم، بارش، یہ کب ہوگی، یعنی اس کے ذریعے سے کیا کچھ خیر کی بات آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ کبھی آدمی بارش کی دعائیں کرتا ہے اور وہ بارش سیلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے، فلڈ کا ذریعہ، طغیانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کبھی آدمی بارش کا انتظار کرتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے خیر پیدا ہونے کے بجائے مصیبت اور آندھی طوفان آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ یہ سب اللہ کا معاملہ ہے کہ موسم کب بدلے گا، کیسے بدلے گا، اور اس کے اندر کیا کیا خیر یا شر کی بات ہوگی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی، ماں کے پیٹ میں جو جنم لینے والا بچہ ہے، پرورش پانے والا بچہ، اس کی کیا قسمت بنے گی، نیک بنے گا، برا بنے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، کیا کارنامے انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آدمی 100 سال کے منصوبے بناتا ہے مگر نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آئے گی۔ گھر سے نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے لیکن ڈیڈ باڈی گھر واپس آتی ہے، گھر سے نکلتا ہے پلان کر کے لیکن اس کی موت کی خبر اس کے گھر والوں کو سنائی جاتی ہے۔ تو کل کی جو خبر ہے کسی کو نہیں معلوم، اور پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں اس کی موت آنے والی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مقدس مقامات پر ان کی موت آئے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کہاں کون مرے گا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر دم انسان کو تیار رہنا چاہیے، ہر جگہ اس کو تیار رہنا چاہیے تاکہ موت کا پروانہ آ جائے تو کوئی اس کو شرمندگی، حسرت اور ندامت نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف اعزاز دیے ہیں، مختلف نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کی شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ کان، آنکھ، ناک، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کا بہتر استعمال کرے گا، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، جیسے سورہ سجدہ میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ایسی جنت ہے جس کی نعمتوں کا تصور دنیا میں تم نہیں کر سکتے، تمہارے خیال میں بھی وہ نعمتوں کا تصور نہیں آ سکتا۔ یہ ان مومن بندوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔